Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As promised, Iram, Iram bin Safia here with mental health for moms. मुझे पता है शायद मैं थोड़ा सा पहले आ गई हूँ लाइफ पे, लेकिन the whole idea was so that सब लोग इंशाल्लाह ज्वाइन इन करेंगे. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope everybody can hear me clearly. I know I'm a few seconds earlier than 5 p.m. but मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पहले आके देख लूँ कि आवाज़, वॉल्यूम, तस्वीर सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं. प्लीज़ अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकें कि यू कैन हियर मी क्लियरली, यू कैन सी मी क्लियरली इंशाल्लाह. एंड थोड़ा सा टाइम देते हैं कुछ और लोगों को ट्यून इन करने के लिए. I'm waiting for comments actually. अगर कोई लिख दे मुझे कि वॉइस क्लियर. अस्सलाम वालेकुम Sister Nashin, Jazakallah khair. Can you hear me clearly? Can you see me clearly? अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे ख्याल से मैसेज को ऊपर आने में, तो आ जाएगा इंशाल्लाह. Yes, I know, I'm live. Alhamdulillah. Okay, great. Assalamu alaikum to everybody who's joining in. I will just wait for a few more seconds, inshallah, and then I would just jump on to. उतनी देर तक मैं अपना introduction करवा देती हूँ. मेरा नाम Iram Shaukat है, and I go by the name of Iram bin Safia. One of the reasons that I go by the name Iram bin Safia is because my mother is awesome, alhamdulillah, and I was raised by a single parent. So मेरी अपब्रिंगिंग में मेरी वालदा का बहुत हाथ है, बल्कि उन्हीं का हाथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, और मैं आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और मेरी स्कूलिंग वहाँ से है. मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाहौर से की, और फिर उसके बाद पिछले 16 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट्स में हूँ. और उसके अलावा मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ. मैंने टीचिंग की भी है स्कूल में, इस्लामिक स्कूल में, प्री स्कूलिंग, और उसके बाद मैंने होम स्कूलिंग शुरू किया. मुझे होम स्कूलिंग करते हुए तकरीबन 6 साल हो गए हैं. मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेशन की हुई है वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत रहती है. मुझे महसूस हुआ अपनी जर्नी में कि मेंटल हेल्थ को हम लोगों ने बड़े होते हुए गौर से सीखा नहीं, समझा नहीं, और वक्त और हालात ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं. और उनमें से एक चीज़ जो बहुत अहम है हम ख़वातीन के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, वो है अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ. और चूँकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तो क़ुव्वत ताक़त अता फ़रमाई है. मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब आप एक रियलाइजेशन से गुजरते हैं कि आपके पास स्पेसिफ़िक क्या है, सुब्हान अल्लाह, तो आपके पास स्पेसिफ़िक आपका दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. और दीन की बहुत सारी तालीमात अगर आप सोचें, समझें और उन पर अमल करें, तो आपको बताती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत सारे मौक़े अता फ़रमाए कि हम सोचें, मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचें. कुरान में भी इसके बारे में आता है. कुरान में दिल के बारे में आता है, दिल की कंडीशंस के बारे में आता है, फ़ेथ के बारे में आता है. हमारी सीरत से हमें पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया, कई बार महसूस किया, ताइफ़ के मुकाम पर और फ़तह मक्का के मुकाम पर, और जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आमुल हुज़न जिसको कहते हैं, उन्होंने भी सैडनेस, तकलीफ़, परेशानी फ़ेस की. और जब भी सोचा जाए तो जितनी तकालीफ़ हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी और सब्र से हमें एग्ज़ाम्पल्स दी उनको हैंडल करने की, तो आपको समझ आती है कि ये एक रियलिटी है. मेंटल हेल्थ और सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक रियलिटी है. खैर, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ व्यूअर्स हैं, तो मैं दोबारा से शुरू करूँगी. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी हु इज़ हॉपिंग ऑन इंशाअल्लाह. मेरा नाम इरम बिन सफ़िया, और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान ग्रामर स्कूल के मीडियम पर. जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर नाशीन, जिन्होंने मुझे मौका अता किया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं. आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भेजते रहिएगा और मैं उनको पढ़ के जवाब दूँगी. तो थोड़ा सा हम टच अप कर लेते हैं इस्लाम और मेंटल हेल्थ पे.
میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے ایک پورا ایک ٹاپک ہے, ایک ڈسکشن ہے, ایک سائنس ہے, اور پھر اس سے ہم لوگ سب ڈے ٹو ڈے لائف میں گزرتے ہیں. کچھ دن بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ دن بہت برے ہوتے ہیں. جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, رائٹ, کلین سلیٹ, لیکن جس گھر میں, جس ماحول میں, جس معاشرے میں زندگی کے جن حالات سے وہ شخص, وہ انسان گزرتا چلا جاتا ہے, وہ تمام چیزیں اس کے ذہن پہ, اس کے دل پہ, اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں, رائٹ. ایز پیرنٹس, ایز مدرس اسپیشلی. اچھا, ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ مطلب بچیاں جو ہیں وہ کچھ ہماری کہنا چاہیے مائکرو ایگریشنز ہیں, ٹھیک. اب میں ان کو ٹچ نہیں کروں گی, ہماری سوسائٹی کی نارمس کو میں ٹچ نہیں کروں گی, وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے. لیکن جب آپ ایک ماں بن جاتے ہو, چاہے وہ آپ 16 سال کی عمر میں بن رہے ہو یا چاہے وہ آپ 32 یا 40 سال کی عمر میں بن رہے ہو, اٹ ڈز ناٹ میٹر. the process of becoming a mother, of becoming a parent, of becoming a caretaker جو ہے وہ ایک پورا ایک انسان کو, انسان کی شخصیت کو, انسان کے دماغی, جسمانی اور روحانی وجود کو مکمل طور پر اس بات کا دھیان رکھیے گا, مکمل طور پر چینج کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پالنا تو بڑا ہی آسان ہے, بچے پیدا کرنا تو کہہ دیتے ہیں. اچھا, جو میرا سب سے بڑا ایک ہمیشہ سے, آپ جب بھی آپ میری ٹاک سنو گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بات کرنے سے پہلے نا اپنی لینگویج کو سن لو, اپنے دماغ میں اپنی لینگویج کو سن لو کہ جو آپ لفظ بولنے لگے ہیں اس کا اثر کیا ہونے لگا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. ہم لوگ بعض اوقات بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ اگلے پہ کیا اثر ہوتا ہے. میں ایگزامپلز اپنی لائف سے دوں گی. بہت سال پہلے ایک بڑی اچھی خاتون تھی, وہ میری سہیلی نہیں تھی, مائنڈ یو. یہ ایگزامپل اس لیے ہے کیونکہ یہ ہم اس سے زیادہ ریلیٹ کر سکیں گے. اپنے دوستوں احباب کو نا ہم ایک لیول پہ, ایک کمفرٹ لیول پہ جانتے ہیں, اور اگر ہم کبھی کوئی بات ایسی کر بھی دیں تو شاید وہ درگزر کرنے والی بھی ہو. لیکن وہ خاتون میری دوست نہیں تھیں, وہ خاتون بس میری جان پہچان میں تھیں, اور ان کا اور میرا ہمارے جو چھوٹے بچے تھے وہ ایک ہی عمر کے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں ڈالا؟ تو اس نے بڑے آرام سے کہا, نہیں ابھی نہیں ڈالا. میں نے کہا تو کب ڈالنا ہے؟ ماشاء اللہ, مطلب ہو گئی ہے اس کی ایج, تب ڈال دیں اس کو اسکول میں. اچھا, وہ خاموش ہو گئیں, وہ مسکرائیں, انہوں نے کچھ نہیں کہا. کچھ عرصے بعد مجھے کہیں اور سے پتہ چلا کہ جو ان کا بیٹا ہے وہ سرٹن اسپیشل نیڈس کی اس کو ضرورت ہے, اور کچھ ڈس آرڈرز ہیں اس کو. اب یقین مانیں, اس وقت مجھے اس قدر شدید شرمندگی ہوئی اپنی اندر ہی کہ میں اس خاتون کو جانتی بھی نہیں, مجھے اس کے حالات کا پتہ بھی نہیں, اور میں اس کو مشورہ دے رہی ہوں کہ تم نے اپنے بچے کو اسکول میں ڈالا کیوں نہیں, لیٹ ہو گیا ہے, تم نے کب ڈالنا ہے, کب کرنا ہے. اینڈ مجھے ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی, اور شاید اس وقت میں ججمنٹل بھی نہیں تھی, لیکن وہی مفت مشورہ دینے کی عادت. ایز ویمن, ایز خواتین, ہم سب کی سچویشن اگر ایک نہیں ہوتی تو ملتی جلتی ضرور ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ووم کو, ہماری کوکھ کو جو نام دیا ہے رحم کا قرآن میں, وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت رحم سے آیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کو ایک بہت خوبصورت درجہ دیا ہے یہ کہنے کا کہ جیسے وہ رب رحمان الرحیم ہے, انتہائی رحم والا ہے. ہم ایز ویمن انٹرنلی بائی نیچر اللہ کی ذات نے ہمیں بنایا ہی ایسے ہے کہ ہم رحم کر سکتی ہیں, ہمارے اندر رحم کا مادہ ہے, اور اسی وجہ سے ہم مائیں بنتی ہیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں, چاہے وہ 1 ہو, چاہے وہ 10 ہوں, چاہے وہ اسپیشل نیڈ چلڈرن ہوں, چاہے وہ ہمارے اپنے بایولوجیکل بچے نہ ہوں. ہم میں یہ مادہ ہے کہ ہم بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے اوور آل اکراس دا ورلڈ ویمن ٹیچرز آر مور پریولنٹ. وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ لوگ ٹیچرز کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ملا کرنے کے لیے اس لیے یہ ٹیچنگ کر لی. پلیز ایسا نہیں ہوتا, مطلب دیٹس ناٹ دی انٹائر کیٹیگری آف ٹیچرز. خیر, اب مجھے ٹینجنٹ پہ جانے کا شوق ہے تو لہٰذا I'll just keep reeling myself back. میں نے بھی حال ہی میں اپنے بلاگ پوسٹ پہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لکھا ہے, اگر انشاءاللہ آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. What are the some causes of mental health issues؟ چلیں اس بات پر آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اسٹریس, ہمارے معاشرے میں اسٹریس, ہر معاشرے میں اسٹریس ہوتا ہے. چاہے آپ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ مذاق کرتے ہو, آپ کہتے ہو ہاں یہ
کیا کہتے ہیں ولایتی بیماریاں ہیں ان کی. چاہے آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہو اور وہاں کی اکنامک ڈسپیرٹی اور کنڈیشنز اور حالات اور واقعات اسٹریسفل ہیں. کسی بھی کلاس میں اسٹریس ہے. ہم چلو پہلی چیز تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ بینگ مسلمس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے میکنزمز دیے ہیں کہ ٹیچنگ از دا بیسٹ پروفیشن. یس الحمد للہ. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے موقع دیے ہیں کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں, سیکھیں, جانیں اور اپنے دین کو اپنی زندگی میں ایک پریکٹیکل عملی شکل دیں. ہمارا دین اور ہماری دنیا الگ الگ نہ ہوں. اچھا یہ بات ہم نے بہت دفعہ کی ہوئی ہے. اب آپ سے میں بعد میں تھوڑا سا یہ پوچھوں گی کہ ایک شخص ہے, اسے مینٹل ایشو ہے یا اسے او سی ڈی ہے, ٹھیک ہے, obsessive compulsive disorder ہے. اب آپ اس شخص کو کہو کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو اور تم ہر وقت ذکر کرو. اب ایک شخص کو او سی ڈی ہے, ایک عورت کو, چلو میں عورت کی بات کرتی ہوں کیونکہ مائیں اکثر گھروں میں صفائیاں کرتی ہیں اور ہم مذاق میں کہتے ہیں میری ماں کو تو خبط ہے صفائی کرنے کا, یا میری بہن کو تو خبط ہے صفائی کرنے کا. یہ لفظ خبط آپ نے سنا؟ تو خبط ہے اسے صفائی کرنے کا, یا اسے کوئی میں یہ نہیں کہہ رہی ڈس آرڈر, بیکاز دا ورڈ ڈس آرڈر از آلسو اے اسٹگما. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ ہمارے معاشرے میں ہماری براٹ اپ ایسے ہوئی ہی نہیں ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے تو ہمیں برش آف کر دیا جاتا ہے کہ اوہو اب ساری بیماریاں تمہارے اندر ہی آ گئی ہیں, اب 4 لائنیں تم نے کیا پڑھ لی ڈپریشن کے بارے میں, تو تمہیں سارا ڈپریشن ہو گیا, اب تمہیں ساری انگزائٹی ہو گئی ہے. اچھا پلیز سب سے پہلی چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز سے نہیں گزرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ریئل نہیں ہے, ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی اس سے گزر رہا ہے اور ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ ہم اسے سپورٹ کر سکتے ہیں صرف خاموش رہ کے, تو پلیز خاموش رہ کے سپورٹ کریں. اگر ہم اسے سپورٹ کر سکتے ہیں وربلی, فزیکلی, ایموشنلی, تو پلیز اسے سپورٹ کریں. اس میں ہمارے بائسز بھی ہیں. اگر ہمیں ایک شخص پسند ہی نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر سے ہے, تو ہم اپنے آپ کو اس کو تکلیف نہ پہنچائیں, چپ کر جائیں, پیچھے ہٹ جائیں. ہم کسی اور کو بھی ناپسند کر سکتے ہیں, تو لہٰذا کسی اور کو جا کے تنگ کر لو. اول تو کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اپنے بائسز کی وجہ سے ریکگنائز نہ کرنا کہ کوئی شخص مشکل میں ہے. کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں ان اے سمپل سینس, جیسے ایک میاں بیوی, ایک کپل ہے, آپ کے جنرل بہت سارے ہمارے رہتے ہیں اپوزٹ ہمارے خیالات, یا ہمارے کیا کہنا چاہیے سوچ کا طریقہ ہمارا اپوزٹ رہتا ہے. لیکن اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کا اسپاؤس, آپ کے جو زوج ہیں, وہ ہو سکتا ہے کسی اسٹریس, کسی ڈس آرڈر, کسی انگزائٹی سے گزر رہے ہیں, رائٹ. مامز کو اسٹریس ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کا, اپنے گھریلو چیزوں کا. دیر از ڈومیسٹک ابیوز, دیر از خدا نہ خواستہ سیکشل ابیوز, دیر از کیا کہتے ہیں فائنینشیل ورک ڈسپیرٹی ہے, کہ مطلب اگر ایک خاتون نے گھر بھی چلانا ہے اور ایک خاتون نے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ایک خاندان کو بھی لے کے چلنا ہے اور دین کو بھی اپنا دیکھنا ہے, اور اس کا سارا کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے. یہ جو پرفیکشن کا ایک ہمارے دماغ میں ہے کہ ایک مسلمان عورت پرفیکٹ ہونی چاہیے. انسان پرفیکشن کے لیے بنا ہی نہیں, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. اس چیز کو ہم اگر اپنے بچوں کو بھی سمجھا لیں, اپنے آپ کو بھی سمجھا لیں, تو ہمارے معاشرے کی 5% پرابلم سالو ہو جائیں گی, کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. فرشتے پرفیکٹ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حالت کچھ اور ہی ہوتی ہیں, ہمارے دل کچھ اور ہی ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم آپ سے دور جاتے ہیں تو ہمارے دل جیسے بدل جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہی ہماری انسانیت ہے. اور اگر ہم ایک ہی ہائی لیول ایمان سٹیٹ میں رہنے والی قوم مخلوق ہوتے تو ہم فرشتے ہوتے. فرشتے ہم سے بازاروں میں ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں مصافحہ کہتے ہیں اس کو, ہینڈ شیکنگ کو اردو میں. ذرا میں اسپیشل اردو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن I won't even try. اچھا, تو پرفیکشن اللہ کی ذات کے لیے ہے, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرفیکٹ ہے, رائٹ. انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. میں سوسائٹی کے نارمز کے اگینسٹ جانے کی بات نہیں کروں گی, میں سوسائٹی کو اوور نائٹ چینج کرنے کی بات نہیں کروں گی, لیکن ہم اپنے گھروں میں ایک چینج لا سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں, یا رب, اپنی دعا میں, یا رب میں کمزور ہوں, یا رب میں ویک ہوں, یا رب میں بکھری ہوئی ہوں اپنی سوچ میں,
اور اپنے ڈیسیجنز میں، یا اللہ مجھے سمیٹ، یا اللہ میری آسانی فرما، یا رب العالمین، یا غفور، یا رحیم، یا ودود، یا حلیم. اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے بلائیں اور دعا مانگیں کہ وہ یا جبار، یا جبار مجھے میں میرے ٹوٹے ہوئے پیسز، میرے دل کو، یا مقلب القلوب میرے دل کو سکون، طمانت عطا فرما، میری سوچ کو ایک سیدھ عطا فرما، ایک فوکس عطا فرما. یہ دعائیں مانگنے کی ہیں. نفس کی تین اسلامک سائیکو تھراپی میں نفس کے تھرو آپ کی سائیکو تھراپی کی جاتی ہے، یا آپ کے مینٹل ڈس آرڈرس کو یا آپ کے اسٹریس کو کسی لیول تک ایڈریس کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ میڈیکیشن وغیرہ شروع کرتے ہیں. میں میڈیکیشن پہ بھی آؤں گی. تو اور یہ سب کچھ میں صرف خواتین سے بات کر رہی ہوں، اس میں مدرز سے اسپیشلی، کیونکہ ہم نہ صرف اپنا خیال ہمیں رکھنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی بھی ایک طرح سے تربیت کرنی ہوتی ہے. یہ جو ہمارا ہائی والا کلچر ہے، یہ جو ہائی یہ والا جو کلچر ہے، پلیز اس کلچر کو ختم کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی پڑوسن سے کہیں کہ وہ ختم کرے، یا آپ اپنی کو ورکر سے کہیں کہ وہ ختم کرے اس کلچر کو. میں خود اس کلچر کو ختم کروں. جب میں بولنے لگوں کسی کو دیکھ کے، ہاں اس کو یہ ہے، ہاں اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، اچھا اس کا دماغ خراب ہی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. تو what is the way to improve mental health and well-being? Yes, we will come on that inshallah. The first way is self judgment ختم کریں. اپنے لیے سیلف ججمنٹ ختم کریں، اپنے آپ کو بیٹ اپ کرنا ختم کریں کہ جی میں پرفیکٹ کیوں نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ کیوں مسئلہ ہے، مجھے یہ کیوں ہو گیا ہے، شاید مجھے میں کوئی خرابی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس العمارہ. جب ہمارے حالات، واقعات اور ہمارا فیتھ شیکن ہو جاتا ہے. اچھا ضروری نہیں کہ انسان شروع سے ہی ویک فیتھ کا ہو، نہیں، انسان کے حالات اور واقعات انسان کو ہلا دیتے ہیں. بہت بڑے سے بڑا دیندار شخص، خاتون، عورت، تہجد گزار بھی اگر کسی انگزائٹی، ڈپریشن اور اسپیشلی چائلڈ برتھ سے جب گزر رہی ہو اور گزرتی ہیں، تو یہ پروون فیکٹ ہے کہ اسے ڈپریشن، اس کے ہارمونل چینجز، یہ سب اس کو ہوتا ہے. اس عورت کو اسپیس دی جائے. اور اگر وہ عورت میں خود ہوں یا آپ خود ہوں، تو اپنے آپ کو کہا جائے انسان ہو، آپ انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ رحم فرمایا ہے، اپنے اوپر رحم کرو. ٹھیک، رحم نمبر 1. Have rahm on yourself, have mercy on yourself, have mercy on your children if you see certain disorders, have mercy on your spouses, have mercy on your aging parents. ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب بار بار سنتے ہیں بڑھاپا جو ہے وہ تو بچپنے جیسا ہے. کہنا آسان ہے، لیکن کیا ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ پیشنٹ ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ اکثر نہیں ہوتے ہیں. میں کیوں غلط بات کروں، ہم نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک، اچھا، اور ہمیں اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، اپنے آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو پہلی چیز ریویل کی تھی وہ تھی اقرا، پڑھو. ان چیزوں کے بارے میں واٹس ایپ انسائکلوپیڈیا سے بہتر ہے کہ آپ خود ریسرچ کریں، پڑھیں. جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا. اچھا، اب انٹرنیٹ از فلڈ ود گاربیج ایز ویل ایز گڈ انفارمیشن. اس کو سفٹ کرنا بھی جو ہے ایک محاذ ہے، لیکن آپ شروع اس طرح سے کر سکتے ہیں: رب زدنا علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنا علما. اللہ میری مدد فرما، مجھے اچھی، صاف، صحیح آپشنز اور مطلب کہ ریسرچ پر پہنچاتے ہیں. ٹھیک، آپ کو بار بار سنائی دے گا کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہر چیز کا حل اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا بھی نہیں ہے. بڑی خوبصورت ہماری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ توکل اللہ کا مطلب ہے کہ اپنا اونٹ باندھ دو اور اللہ پہ توکل کرو. پر وہ جو اونٹ باندھنے کا کام ہے وہ توکل سے پہلے آتا ہے. اونٹ باندھنے کا کام مطلب کہ اپنی ریسرچ کرنے کا کام، اپنے ڈس آرڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کام، اپنے گھر کے اندر مینٹل پریشانی، تکلیف وغیرہ جو ہے اس کو سمجھنے کا کام اور اس پہ ریسرچ کرنے کا کام آپ سے شروع ہوتا ہے. رائٹ، اب آپ مجھ سے پوچھو کہ ارم میں تو خود ایک مدر ہوں اور میں خود مینٹل ڈپریشن اور انگزائٹی سے گزر رہی ہوں، تو میں کیا کروں؟ اگر آپ خود مینٹل ڈپریشن اور مینٹل انگزائٹی اور مینٹل ڈس آرڈر یا او سی ڈی یا کسی قسم کے ابیوز یا کسی قسم کی ڈپریشن سے گزر رہے ہو، تو میری دعا ہے کہ آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ آپ ایک ایسے سچویشن اور ایک ایسے ماحول میں ہو جہاں پہ آپ کے ارد گرد ایک سپورٹ گروپ ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد سپورٹ گروپ نہیں ہے، تو اگر آپ خود تھوڑی بہت ریسرچ سے
اپنے لیے کسی قسم کی مینٹل ہیلتھ ایڈ ڈھونڈ سکتے ہو تو پلیز ڈھونڈو. اچھا اس میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گی جو میری اپنی لائف ایکسپیرینس سے ہے کہ ہم ایز ویمن بڑا کلوز نٹ گروپ ہوتے ہیں, اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی کچھ واقعات حالات میں اپنی ساسوں کے ساتھ, اپنی نندوں کے ساتھ. ویمن ٹو ویمن ہے نا, اگر یہ لیبل ہٹا دو کہ یہ میری کیا لگتی ہیں, تو women to women they can understand each other. They all give birth, they all are raising children, they all are trying the best for themselves, for their children. صحیح ہے. تو لیکن ہم کو ڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ آدمی بھی ہوتے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن ہم صرف خواتین کی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ عورتیں کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنی تکلیف, پریشانی, اپنا دکھ جو ہے نا کسی اور پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. فون کیا, ملے کہیں پہ, باتیں شروع ہوئیں, 4 گھنٹے ہم ایک ہی چیز کو مسلسل بولتے ہی چلے گئے کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا, یا کوئی فلانا شخص اتنا برا ہے, یا فلانا. اب اگلے بندے کی سچویشن وہ نہیں ہے, تو وہ کیا ہو رہا ہے, وہ انٹرنلائز کر رہا ہے, وہ یا آپ نے جو اپنی انٹرنلائز ایگریشنز, مائکرو ایگریشنز ہیں, وہ آپ نے کسی اور پہ شفٹ کر دیں. جب آپ جانتے ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک تکلیف دہ پریشانی میں ہے, مشکل میں ہے, سنو ضرور, لیکن ایک حد تک ایک بیلنس رکھو. مجھے 10 سال اپنی زندگی کے لگے کسی اور کی تکلیف اور پریشانی کو اپنے آپ سے ڈیفلیکٹ کرنے میں, بیکاز مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ میں وہ ڈپریس لائف جینے لگ گئی ہوں. ان مائی ہیڈ وہ سچویشن میرے ساتھ نہیں تھی, وہ سچویشن میرے ارد گرد نہیں تھی, لیکن 10 years of my life were lost کیونکہ میں کسی اور کی تکلیف اور پریشانی کو اپنی لائف میں پروجیکٹ کرنے لگ گئی تھی. اپنی مینٹل ہیلتھ کو میں نے اتنا ونریبل کر دیا تھا کہ مجھے ریالٹی میں اور فکشن میں فرق نہیں نظر آنے لگا تھا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ سنو ضرور, سپورٹ ضرور کرو, لیکن کسی میڈیکل اور پروفیشنل کی طرف ان کو ڈائریکٹ کرو, کسی ہیلنگ پروفیشنل کی طرف ان کو ڈائریکٹ کرو. اچھا ہم لوگ اس کی بہت ضرورت ہے, ایز اے ہوم اسکولر میں یہ بات کروں گی کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ ایز پیرنٹس اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اپنے بچوں کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں شروع سے بتا سکتے ہیں, انگزائٹی ٹریگرز سمجھا سکتے ہیں, کوپنگ میکانزمز خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں, تو اپنے گھر سے یہ تعلیم شروع کریں. یہ تعلیم اتنی ہی ضروری ہے لائف میں جتنی کہ انگلش, میتھ, سائنس, سوشل اسٹڈیز, ہسٹری, الجبرا, قرآن, یہ سب ضروری ہیں, یہ بھی ضروری ہے. ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں اور ہم ایک اچھے انسان بنا رہے ہیں اور ہم اپنے اچھے انسانوں کو کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن جب آپ ان کو لائف کے ایکچوئل ایشوز کو ڈیل کرنا نہیں سکھاتے, اینڈ لیٹر آن ان لائف ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں, کیونکہ ہم لوگ ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو ایک حد تک ہی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نا, مائیں ایک حد تک ہی پروٹیکٹ کر سکتی ہیں, آپ ہر وقت اویلیبل نہیں ہو سکتے. زندگی, موت, صحت, تندرستی کسی کی گارنٹیڈ نہیں, اور اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا. I'm going to reel myself inside back again. مامس کا مام گلٹ ہوتا ہے, سلیپ ڈپریویشن ہوتی ہے, ہماری نیند ہی نہیں پوری ہوتی ہے, ورک فیملی بیلنس ہوتا ہے, کیئر گیونگ ہوتی ہے, چلڈرن ود کرونک النس ہوتے ہیں, اسپیشل نیڈس ہوتے ہیں, ورک ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. اب یہ ایڈکشنز ہو سکتی ہیں, سوسائڈل تھاٹس ہو سکتی ہیں, obsessive compulsive disorder ہو سکتا ہے. اچھا ڈپریشن اور انگزائٹی 2 چیزیں. کسی نے ایک پیشنٹ تھی اور وہ بات کر رہی تھیں, اور ان کی بات بہت ہی مجھے دل کو لگی. ٹو ٹیک برڈن وچ دے آر انیبل ٹو کیری, دے شوڈنٹ ایکسیپٹ مور. یس آئی ایگری ود دیٹ کہ جتنا بوجھ لے سکتے ہو اتنا لو. اچھا ہمارے ہاں یہ جو ایک سیکریفائس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سب کچھ میں سب کچھ کر سکتی ہوں, اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سانس بھی نہیں آ رہا. لٹرلی کبھی اسٹریس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کی انگزائٹی اوور دی روف جاتی ہے. اچھا میں اس خاتون کی میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے بڑی ایک اچھی اگزامپل دی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں ہیں, ٹھیک, میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں ان خاتون کی بات کر رہی ہوں, لیکن مجھے بھی اپنی پرسنل لائف میں ڈپریشن, شدید ڈپریشن رہا ہے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے مینٹل ہیلتھ کی طرف اپنا دھیان دیا اور سرٹیفکیشنز لیں, اور اس کو سیکھتی ہوں اور اس کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھتی ہوں اور اس بارے میں بات کرتی ہوں. خیر, تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ ڈپریشن ایسے ہیں جیسے کہ آپ نارمل ایک لائف, بظاہر آپ ایک نارمل دکھ رہے ہو شخص, بالکل سب, آپ سارے کام بھی کر رہے ہو, آپ کھانا بھی پکا رہے ہو, آپ بچوں کو بھی دیکھ رہے ہو, آپ بات کم کرتے ہو,
آپ کی لائف ایسے ہے, بڑی اچھی اگزامپل تھی, اس نے کہا آپ ایک رینبو ہو, قوس قزح رینبو ہو, اور اس میں سے سارے رنگ کسی نے نچوڑ لیے ہیں. اب وہ ڈپریشن کسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا اپنی ذات کے, اپنے نیورونز, اپنے برین کے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. خدارہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کا ایمان کمزور ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ جی اس کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا ہوگا اس لیے وہ ڈپریسڈ ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بھائی تم اتنے امیر ہو, اتنے کھاتے پیتے ہو, تمہیں ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. ویسے تو کہتے ہیں کہ ڈپریشن کنگز کی بیماری ہے, ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ جس کو زیادہ مل گیا اسی کو ڈپریشن ہے, جس کے پاس کم ہے اس کو ڈپریس ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں جو یہ ایک طبقہ جو ایک انڈر ظلم اور اپریشن رہتا ہے, کیوں اسی طبقے کے بچے جو ہوتے ہیں, اسی طبقے سے نکلے ہوئے بچے اور آدمی اور عورتیں جو ہوتے ہیں سب سے ظالم ہوتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن سے ظلم انٹرنلائز کیا ہوتا ہے, ان پہ ظلم ہوا ہوتا ہے, اینڈ دیٹس اے ویشیس سائیکل. بغیر انڈرسٹینڈنگ کے, گائیڈنس کے, تعلیم کے, دین کے, اللہ کے اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں ایک سائیکل کی طرح چلتی ہیں. عورتوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایز مدرز. دیکھیں, آپ سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتے ہو ایٹ اوور نائٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو ہماری ماؤں نے یا ہماری نانیوں نے یا دادیوں نے, پچھلی پشتوں نے اتنے عرصے سے سیکھا ہوا ہے وہ ختم کر دیں. آپ خود چینج لا سکتے ہو اپنے بچیوں میں, اپنے بچوں میں وہ چیزیں willingly, knowingly مت ڈالیں, وہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں ان کے اوپر. ان کو سکھائیں, دین کو سمجھیں اور سکھائیں کہ دین یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے, اور ہماری سوسائٹی یہ کہتی ہے, ہمارے کلچرز یہ کہتے ہیں, اور ہمارے کلچرز میں یہ چیزیں کیا, یہ چونکہ ہم برا صغیر تو سب کچھ ایک ہی تھا, سب کانٹیننٹ تھا, ہمارے کلچرز میں بہت سارے ریلیجنز کا بھی افیکٹ ہے. تو اگر تو آپ اور آپ کا اسپاؤس, آپ اور آپ کا میاں ایک پیج پہ ایک لیول پر آ کے بات کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, میجورٹی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, الحمدللہ کر سکتے ہیں, تو وہ اسپیس کریٹ کریں اپنے گھر کے لیے. ایک شخص, میں یا آپ, تبدیلی نہیں لا سکتے, چینج نہیں لا سکتے پورے معاشرے میں, لیکن ہم ایک شخص, ایک پیرنٹ, ایک عورت اپنے سوچ کے طریقے میں, اپنی لینگویج کے طریقے میں, اپنے ڈیلنگز کے طریقے میں چینج لا سکتی ہے. اور وہ چینج دوسرے پہ رب کرتا ہے, اور پھر تیسرے پہ رب کرتا ہے, اور پھر چوتھے پہ رب کرتا ہے. ایز ہیومنز ہم یہ کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کو کیسے پتا, ٹھیک ہے نا, آپ کیسے کہہ سکتی ہیں, نہیں آپ نے کب دیکھا, یار کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا, کر کے دیکھو نظر آ جائے گا. معاشرہ اچھا اور خوبصورت ہوتا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ کوئی ایک شخص کسی معاشرے میں تھا جس نے کہا آندھی طوفان پتھر روڑا ٹکر جو مرضی, پاگل جو مرضی مجھے لوگ کہیں, میں نے صراط المستقیم پر ہی چلنا ہے. اپنی سوسائٹی کے بہت سارے گند کو ہم صاف اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم ایز ہیومن بینگز مینٹلی اپنے آپ کو اویلیبل کریں صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اور کیا میں ان کو ٹیسٹ نہیں کروں گا. اور پھر سورہ بقرہ میں ہی یہ بات آتی ہے, پھر سورہ بقرہ میں ہی یہ بات آتی ہے کہ ان کے اوپر اتنی تکلیفیں اور اتنی پریشانیاں آئیں کہ وہ پریشان ہو کے کرا اٹھے, اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مدد کب آئے گی, نصر اللہ کب آئے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ کہو ان سے اللہ کی مدد قریب ہے. یہ باتیں بہت رومانٹک لگتی ہیں چونکہ ہم صرف سن رہے ہیں, لیکن بڑی مشکل لگتی ہیں جب ہمیں ان کو کرنا پڑتا ہے. اچھا, میں نفس امارہ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارا بیسک نفس ہے, رائٹ. اسلامک سائیکو تھراپی میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کو سینٹر کرو اور ان کو خود سے, جیسے فار ایگزامپل ایکسرسائز کتنی مشکل ہے, رائٹ. ایکسرسائز انتہائی مشکل ہے, میرے لیے تو بہت مشکل ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھے ایک سرٹن لائف سٹائل چاہیے, ایک سرٹن بیماری سے مجھے نجات حاصل کرنی ہے, تو مجھے یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اس ڈائٹ پہ جانے کی ضرورت ہے. میں اسکنی ہونے کی, پتلے ہونے کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ڈائبٹیز سے, کینسر سے, مینٹل ڈس آرڈر سے لڑنے کی بات کر رہی ہوں. میں ان چیزوں کی بات کر رہی ہوں, ڈائٹ کے لیے, ایکسرسائز کے لیے, واک کے لیے,
جس سے کہ ہماری لائف کی کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے. پرولونگ تو صرف اللہ کی ذات کرتی ہے, اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا کہ میں ایک لمبی لائف گزارنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا, اور دوسری چیز کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو, تو تمہاری لائف میں ویسی برکت آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. میری بات بیچ میں رہ گئی, مجھے یاد آیا کہ میں بتائی تھی کہ انہوں نے ڈپریشن کے بارے میں تو بتایا کہ ایسے ہی کہ جیسے آپ نارمل روٹین میں سارا کچھ کام کر رہے ہو, لیکن آپ کی لائف میں سے کسی نے کلرز چھین لیا اور آپ بس ایک فیز میں ہو, آپ نم ہو جاتے ہو, آپ ایموشنلی ڈپریشن میں نم ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, جو کوئی شخص کسی نے بھی ڈپریشن کبھی بھی دیکھا ہو یا سنا ہو یا فیل کیا ہو, وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک نمنس آ جاتی ہے. یو ڈونٹ کیئر. سبحان اللہ, وہی خاتون جو صبح دوپہر شام ہر کسی کے لیے اویلیبل ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اہل و عیال کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے ورک کے لیے, when she is going through depression, وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں. شاید وہ کچھ چیزیں اس لیے کرتی ہیں کہ وہ ایک پروسیس میں ہیں. آپ نے دیکھا جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو جس راستے پہ آپ روٹین میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کچھ بھی نہ سوچ رہے ہوں تو آپ اسی روٹین پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم ہیومنس کو ایک صلاحیت دی ہوئی ہے. خیر, تو وہ ایک ڈپریشنل فیس ہے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, جلدی سے اگر میں بھولنا نہیں چاہتی, میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, دین کی ضرورت ہے. آف کورس آپ کو نماز صلاح کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, میڈیکل پروفیشنل سے ملنے کی ضرورت ہے. یہ ٹیبو نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. دیکھیں میری بات سنیں, ایک ٹوٹا پھوٹا شخص کیسے کسی کی تربیت کر سکتا ہے؟ ایک ٹوٹا پھوٹا شخص کیسے کسی کی شخصیت کو نکھار سکتا ہے؟ میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں, ماؤں کی بات کر رہی ہوں, بہنوں کی بات کر رہی ہوں. کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ایک چیز ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن جی وہ باقی ساری چیزوں کو فکس کر دے؟ کیا ہم نے کبھی کسی ٹوٹی گھڑی کو ٹک ٹک کر کے پوچھا یار چلو چلو چلو, چل کیوں نہیں رہی ہو, چلو؟ تو ہم ایک ٹوٹے پھوٹے شخص کو ریکگنائز جب کر لیتے ہیں, اول تو ہم کرتے ہی نہیں, اکنالج نہیں, ریکگنائز ہم کر لیتے ہیں, ہم اکنالج ہی نہیں کرتے. جب آپ نے اس کو اکنالج بھی کر لیا, ریکگنائز بھی کر لیا, تو پھر اس شخص کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے. وہ انتہائی ضروری ہے اس کے فنکشن کرنے کے لیے, اس کے ایک نارمل فنکشن کرنے کے لیے. اچھا, نمبر 2, انگزائٹی. لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں یا ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے. ڈپریشن لو ہے, آپ نم ہو جاتے ہو. انگزائٹی ہائی ہے, آپ ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہو. ہائپر سینسٹیو, آپ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. اس خاتون کی میں اگزامپل دے رہی ہوں, اس کی انہوں نے اتنی, چونکہ وہ اس چیز سے گزر رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ انگزائٹی میں ہائپر ٹینس رہتے ہو. یہ کروں گے تو یہ ہو جائے گا, میرا بچہ یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا, یہاں سے ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بے شک وہ نہ ہو رہا ہو, پر انگزائٹی آپ کو اس سٹریس میں رکھتی ہے, اور آپ ہر وقت اس گمان میں رہتے ہو کہ کچھ برا ہی ہو جائے گا. رائٹ, یہ ایک ڈس آرڈر ہے. یہ بچپن سے بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے لوگوں کو بچپن سے ہوتا ہے. اور ہم مائیں اپنے بچوں میں یہ چیزیں ریکگنائز کریں, اور یہ کہہ کے جھٹک دینا کہ یار تمہیں تو بس تمہارا تو دماغ ہی نیگیٹو ہے, تمہاری تو سوچ ہی نیگیٹو ہے, تمہیں تو دکھتا ہی کچھ نہیں ہے, تمہاری تو سوچ ہی پہلے غلط طریقے طرف چلی جاتی ہے, یا کیا ہے تمہیں, بہادر بنو. یہ جو ہمارے لفظ ہیں اپنے بچوں کے لیے, دیکھیں ایز پیرنٹ, ایز مدرز, ہم نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. ریکگنائز کریں کہ بچوں میں یہ اگر بات ہے, اگر یہ ڈس آرڈر ہے, اگر یہ تکلیف ہے, اگر ان کو اس چیز سے پریشانی ہے, تو ہمیں اس کو ایک سٹیپ فردر لے کے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اگر ہمیں میڈیکل پروفیشنل چاہیے تو ہمیں اس کو میڈیکلی اس کو ٹھیک کروانے کی, یا اس کو بہتر طریقے سے زندگی میں لے کے چلنے کی ہے. کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یوز کی جاتی ہیں, جو آپ کو ایکسپلور کرتی ہے آپ کی سوچ سے, آپ کے ایموشن سے, اور آپ کی بیہیویئر سے. اب کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو ہے وہ اکثر آپ کو سکھاتی ہیں کہ کس طرح سے اپنے مائنڈ کو اپنے پازیٹیو طریقے کی طرف لے کر آنا ہے. اب یہ میں ہم ماؤں کے لیے, ہم ویمن کے لیے یہ میں بات کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ہمارے حالات اور ہماری سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں میڈیکل ہیلپ نہیں مل سکتی ہے, یا اس وقت میں ہمیں نہیں مل سکتی, لیکن ہمارے ارد گرد ہمارے بچوں کو شاید ہماری ضرورت زیادہ ہے, یا they cannot wait until we get better.
ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں سنبھال لوں گی، میں سب کو سنبھال لوں گی، سب کو سنبھال لوں گی. ہم سے سنبھالا کچھ بھی نہیں جا رہا ہوتا، لیکن ہم اپنے آپ کو فورس کر رہا ہوتا ہے. میں اس سچویشن کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں روز مرہ کی زندگی کی بات کر رہی ہوں. چاہے آپ کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے یا چاہے آپ کو صرف اسٹریس ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا ایک چھوٹا سا ٹپ ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹ پروسیس سے گزاریں بار بار کے. فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، الحمد للہ جان تو بچ گئی، مال کی خیر ہے، رزق ہے اللہ کا، مانگ لیں گے اور آ جائے گا. الحمد للہ چھوٹا نقصان ہوا ہے، میں بڑے نقصان سے بچ گیا. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، ہمیں بار بار سکھاتا ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار ہے. تو الحمدللہ تو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کو اگر ہم استعمال کریں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کریں. اچھا میں جب یہ لکھ رہی تھی کہ جرنلنگ کریں تو ویسٹ میں بہت زیادہ، بلکہ ہمارے ہاں بھی کافی زیادہ کہا جاتا ہے، جو لوگ اپنے ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جرنلنگ کریں، آپ لکھیں. ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی کہ کوئی میرا جرنل پڑھ لے گا تو پھر ماشاء اللہ تو ہم جرنل لکھتے نہیں ہیں. تو لکھیں، لکھ کے بے شک اس کو پھاڑ دیں، لیکن رائٹنگ از امپورٹنٹ. رائٹنگ یور تھاٹس ڈاؤن از امپورٹنٹ. رائٹنگ ایکنالوجنگ گریٹیٹیوڈ از امپورٹنٹ. لکھیں اور شکر گزار رہیں. اور اس کو کہتے ہیں اپنے مائنڈ کو ٹرک کرنا. یہ کرنے کی ضرورت ہے. شکر گزاری نیچرلی کبھی کبھی نہیں آتی ہے. یہ شوہر سے لڑائی ہو گئی، بچوں نے تنگ کیا، بدتمیزی کی، گھر میں فساد پڑا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے، آج کل پینڈیمک چل رہا ہے، لوگوں کی روزی روٹی رکی ہوئی ہے، میں شکر گزار کس لیے ہوں؟ ویلڈ کوسچن ہے. سارے گھر میں ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں، صبر نام کو نہیں ہے کسی کو. کل ہم نے کھانا کدھر سے ہے اس کا پتہ نہیں ہے. میں شکر گزار کس لیے ہوں؟ میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ میں مومن ہوں. میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ میں سجدہ کر سکتی ہوں. میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ رب نے مجھے ایک اور موقع دیا، ایک اور لمحہ دیا اس کے آگے حاضر ہونے کا. میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ میرے بچے صحت مند ہیں. میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ میں اپنے حالات کو بدل سکتی ہوں ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. بریدنگ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو الائن کرتی ہیں آپ کے فوکس کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو میں کہنا چاہ رہی تھی، کہنا تو میں بہت کچھ چاہ رہی تھی، لیکن میں ایکچولی اب پلیز اگر آپ اپنے کوشچنز ڈالنا شروع کر دیں بیکاز کافی ٹائم ہو گیا. میں یہ نہیں چاہتی کہ میں ایک ہی بات کو ریپیٹیٹیولی بولوں. ہاں ایک جو چیز بہت 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 ضروری تھی، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ پلیز اس طرح سے مت سوچیں کہ بھئی اس میں ایمان کی کمی ہوگی اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. مینٹل ڈس آرڈر یا مینٹل ہیلتھ یا ڈپریشن یا انگزائٹی یا حزن کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین کحل الرجال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں نارمل ہیں. ہم، حزن، انگزائٹی، سیڈنس، ڈپریشن، پریشانی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کفار جو تھے وہ بالکل غار کے باہر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن میں یہ آیا ہے اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انگزائٹی تھی اس پوائنٹ پہ. لائک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت گھبراؤ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. غزوہ بدر میں ہماری قرآن میں اس بات میں آتا ہے، سیرہ میں آپ اس بات کو سیکھتے ہو کہ I think I have anxiety, how can it be cured? It can be cured through research, it can be cured through going to a medical professional, it can be cured by seeking help, by using cognitive behavior theory. دیکھیں آپ خود اپنے ڈاکٹر نیم حکیم نہیں ہو سکتے، انڈرسٹینڈنگ لے سکتے ہیں اور پھر تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں. اچھا میں اپنی پہلی والی بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کی بات پر آتی ہوں. قرآن میں بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پہ جب وہ صرف 300 تھے اور ان کے سامنے والے ہزار تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اور ہم نے ان کو سلا دیا تاکہ ان پہ سکینہ اتاری. ان پہ سکینہ اتاری کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم ہے، کریم ہے، انہوں نے مدد فرمائی بے شک،
پر اس وقت صحابہ کرام فیل کیا کر رہے تھے؟ انگزائٹی فیل کر رہے تھے. ایمان کی کمزوری نہیں تھی, لیکن ہم فطرتاً, ہمیں اللہ نے بنایا کیا, جس رب نے ہمیں بنایا وہ رب جانتا نہیں کہ ہمارے دلوں پہ گزرتی کیا ہے یا ہم محسوس کیا کرتے ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پلیز اس چیز کو, سب سے پہلی چیز جس کی میں اپنے آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ارم بات کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بات جو منہ سے نکالنے لگی ہو اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو پلیز چپ کر جاؤ. بڑی پریکٹس لگتی ہے, بعض اوقات ابھی بھی مجھ سے بلنڈرز ہو جاتے ہیں, لیکن اسپیشلی جب میں کسی ایسے شخص کے سامنے بیٹھی ہوں جو اپنی تکلیف پریشانی بیان کر رہا ہے, نمبر 1 اس کو پلیز یہ مت کہو تمہارے ساتھ تو یہ ہوا, بس میرے ساتھ تو اتنا 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 ہو گیا. اللہ کا واسطہ ہے سننے کی بھی استطاعت رکھیں. ہم خواتین ہم یہ کیوں سوچتی ہیں کہ اگر کسی نے مجھے یہ کہا کہ مجھے ABC پرابلم ہے تو میں اس کو بتاؤں کہ مجھے A سے لے کے Z تک پرابلم ہے. How is it helpful? At what point is it helpful? It is not helpful. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی نازل ہوتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے پاس آتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں, اپنی ازواج المطہرات کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے تھے, لیکن انہوں نے جو سب سے خوبصورت چیز سکھائی ہمیں وہ تھی لسننگ سکلز. وہ سنتے تھے. ہر صحابی کو اور ہر صحابیہ کو یہ لگتا تھا کہ میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ انہوں نے مجھے ہی فوکس اور مجھے ہی اٹینشن پے کیا اور مجھے ہی سنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یار میں تم سے بھی زیادہ تکلیف یا پریشانی میں ہوں. ایک دفعہ یہ غزوہ خندق میں میرے خیال سے یہ واقعہ ہے کہ سارے جو صحابہ تھے جب وہ خندق کھود رہے تھے اور بھوک لگی ہوئی تھی اور سب نے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹوں پہ, رائٹ, اور ان میں سے کچھ نے شکایت جا کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو گریٹیٹیوڈ اور دکھانے کے لیے کہ ایکچوئل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے ان کو دکھایا کہ یار میں نے بھی 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. دیٹ از اے ڈفرنٹ سچویشن. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کو گریٹیٹیوڈ سکھانے کے لیے یہ بات, لیکن کسی کو کوئی ایک بندہ ڈپریسڈ ہے انگزائٹی میں, اس کو یہ کہنا کہ تم سے زیادہ انگزائٹی مجھے ہے, اس کانورزیشن کو چینج کریں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں کانورزیشنس کو سننے کی, سمجھنے کی اور بات کرنے سے پہلے سوچنے کی بہت ضرورت ہے. یہ ہم مدرز کے لیے ایک بہت بڑا ٹپ ہے. ہم اپنے بچوں کو سنیں, ہم اپنی گرد و نواح کی خواتین کو سنیں ضرور, اور پھر کمپارٹمنٹلائز کر لیں اس کو, ٹھیک ہے. اچھا, جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, مینٹل النس اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو نظر لگی ہے, کسی پہ کوئی جن یا جادو کا اثر ہے. ہمارے دین میں یہ بات ہے, اس سے شرمانے کی, شائع آف ہونے کی ضرورت نہیں. نالجبل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دین کا صحیح نالج رکھیں. سائنس کا نالج رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دین میں یا جو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں سکھائی ہیں, قرآن میں کی ہیں, ہم ان کو نگیٹ کرنا شروع کر دیں کہ یار اس کو کیسے جن کا اثر ہو گیا, اس کو کیسے نظر لگ گئی, اس کو کیسے کیا کہتے ہیں مطلب کہ کیسے اس کو یہ ہو گیا. ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں مختلف وجہوں سے, نظر کی وجہ سے, بچوں پہ بھی, تو آپ ان کو کہیں گے اٹھو جاؤ جا کے نماز پڑھو, تو اس کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا. آپ اسے کہیں یہ تمہاری تکلیف پریشانی ہے ہی اس لیے کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. کیوں ہمارے پاس معوذتین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ اثر ہوا اور ان کو لگنے لگا کہ ان کو چیزیں بھولنے لگی ہیں, تو پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, اور پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ ہے سیرہ کا, اگر آپ اس واقعے سے واقف ہیں تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گے. What are the mental health warning signs? میں کس طرح سے جنرلائز کر دوں, مجھے نہیں, میں آپ کو سمپل سائنس بتا سکتی ہوں کہ جیسے اگر ایک پرسن شروع سے ہیلتھی ہے, ٹھیک ہے, ایک بچہ ہے وہ شروع سے ہیلتھی ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کی موڈ سوئنگز ہیں, اس کو آپ اس کے موڈ سوئنگز, بچوں میں اسپیشلی, خواتین میں بھی دیکھیں, جو بچیاں چائلڈ برتھ سے گزرتی ہیں یا جو خواتین چائلڈ برتھ سے گزرتی ہیں, تو اٹ از اے ڈاکیومنٹڈ فیکٹ کہ ان کو پوسٹ مارٹم ڈپریشن کسی حد تک ہوتا ہے. کچھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکٹ کرے, کچھ کو بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے, کچھ کو کئی سال لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس کو ہم ٹریٹ ہی نہیں کرتے تو ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے. کچھ فوراً نکل آتے ہیں, کچھ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو ہیلپ مل جاتی ہے, سو لہٰذا دے آر ایبل ٹو کوپ ود اٹ.
पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, टोटली चेंज ना हो लेकिन एक रूटीन से बच्चे हट जाते हैं, एक रूटीन से आप हट जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है। बाज़ औक़ात लोग अपनी ज़ुबान से भी कह रहे होते हैं कि यार मुझे पता ही नहीं चलता, ये मुझे समझ नहीं आती है, और फिर आप देखते भी और आप कहते हो तुम्हारा दिमाग किधर है, तुम कर क्या रही हो, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। अच्छा, जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है बच्चों का या बच्चियों का, उसमें जो हमें देखने की चीज़ है वो ये है कि उसमें उनको डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको उनके मेंटल मूड स्विंग्स होते हैं और मेंटल बिहेवियर्स चेंज होते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। उसमें उनके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली डिवोर्स जैसे प्रोसेस से गुजर रही है, वो औरत के लिए एज इट इज़ बहुत स्ट्रेसफुल है। वो उस वक्त एक डिफेंसिव मोड में है, या उसकी सोसाइटी अगर उसकी सपोर्ट नहीं कर रही है, उसका होम नेटवर्क उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है उस वक्त जब वो डिवोर्स से गुजर रही है, तो उस औरत में एज इट चेंजेस हैं, उसके मूड्स में चेंजेस हैं, उसकी तकलीफ़ परेशानी में, उसकी कन्वर्सेशन में चेंजेस हैं, लेकिन फिर उसका असर उसके बच्चों पर भी है। और बच्चे देख रहे हैं और मुसलसल देख रहे हैं, और बच्चों की बिहेवियर में चेंजेस आए। ज़रूरत से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बात को ना मानना, ज़रूरत से ज़्यादा हर वक्त एक फोर्स में रहना, येलिंग। अब एज अ पेरेंट आप जानते हो कि जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, ठीक है। एक तो माओ को ये बड़ा खपत होता है मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, कंट्रोल में तो हम खुद भी नहीं रहते, लेकिन खैर, तो हम चीखती हैं, मैं खुद चीखती हूँ, मेरी औलाद सुन रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इधर ही बैठी हुई है, देख भी रही है मेरी तरफ, तो वो भी एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस है। एक्नॉलेज करें इस बात को, 2 सेकंड अपने आप को दें, बोलें यार मेरे चीखने से क्या होगा, कितना को लंबा इफेक्ट होने वाला। अच्छा, मैं आपको पता है जब मेरी बस हो जाती है तो मैं अपने बच्चों को पहले कहती हूँ, वार्निंग, ट्रिगर वार्निंग देती हूँ, मैं ये करने लगी हूँ, मैं तुम लोगों से इस तरह से बात करने लगी हूँ, मुझे ये महसूस हो रहा है। तब तक यार बच्चे या तो खुद ही समझ के सिमर डाउन हो जाते हैं, या फिर वो सिचुएशन जो है उसको कॉन्वर्जेसन के थ्रू हम डी एस्केलेट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने एज मदर्स अपना ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखने की अपनी कोशिश करें, किस तरह से ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के साथ, या अपने आप को जो हमारी बिहेवियरल थेरेपी है, अपने आप माइंड को ट्रिक करना कि 10 चीज़ों में से अगर 8 चीज़ें गलत हैं तो 2 चीज़ों की शुक्रगुजारी करना, और उन 8 चीज़ों को ठीक भी करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन 8 चीज़ों के साथ सफ़र करती रहें, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रिसर्च के साथ, सपोर्ट के साथ, दुआ के साथ उन चीज़ों को ठीक करने की भी हम कोशिश करें, पर हम ग्रैटिट्यूड भी रखें। ओवरऑल पूरी दुनिया में ये एक सदियों से ये बात चली आ रही है कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाली औरत, 10-12 माओं वाली औरत, 10-12 माओं वाले बच्चों वाली औरत जिसने मल्टीपल डिलीवरीज की हैं, और वो औरत जो बहुत आसाइश में है, उन दोनों की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड एक हो सकता है। आसाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियां हर इंसान को टच करती हैं, हर इंसान की लाइफ में आती हैं। हम में से कुछ जो हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर ज़्यादा रहीम है, ज़्यादा करीम है, हमें जल्दी मदद मिल जाती है, और कुछ को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। प्लीज़ मेंटल डिसऑर्डर्स वालों को शेम मत करें। प्लीज़ मेंटल डिसऑर्डर्स वालों को, हम ख़वातीन, अब मैं सिर्फ ख़वातीन टू ख़वातीन बात कर रही हूँ, और ख़वातीन टू ख़वातीन के बच्चे बात कर रही हूँ कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जिन ख़वातीन के हैं, उनको ये मत बार बार एहसास दिलाएं, अपनी बातों से सोच के बोलें। कभी कभी हम एहसास भी नहीं दिला रहे होते, हम सिर्फ अपनी मगन में, अपनी ही लॉ में कोई बात कह जाते हैं और वो बात अगले को लग जाती है। इस चीज़ को समझें कि जो एक औरत, स्पेशली माँ, एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को संभाल रही है, पाल रही है, देख रही है, वो सेंसिटिविटी लेवल पे ऑलरेडी बहुत हाई है, उससे ज़्यादा सोच समझ के बात किया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपने ब्लॉग में लिखे थे, रिमूव द स्टिग्मा अराउंड द कन्वर्सेशन, एजुकेट योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन। मैंने बार बार ये बात की कि देखें, इक़रा अल्लाह का पहला हुक्म है, था नहीं है, अभी भी है, आज भी हम वो सूरा पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ें, सीखें, समझें, बात करें, बग़ैर हो है किए हुए। ठीक। किताबें, मुझे चिल्ड्रन बुक्स ने बहुत हेल्प की। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल ऑथर्स जो बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं,
mental disorders के बारे में. अगर आप ऐसी किताबें फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने घरों में ला सकते हैं, वो रीड्स कर सकते हैं. कुछ नहीं तो इंटरनेट पे ढूंढें, आपको ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी. अपने बच्चों को अवेयर करें. एम्पैथी इज़ द की. रहम करें एक दूसरे के साथ और अपने आप को उस सिचुएशन में रख के सोचें कि यार क्या मुझे ये ऐसा कहना चाहिए, अगर मेरे ऊपर ये गुजर रही होती तो मैं क्या फील करती है, क्या महसूस करती है. इट इज़ नॉट अ मेड अप डिजीज़. प्लीज़ ये ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे कुछ मैं नखरा कर रही हूँ या मैं खुदा न खास्ता ड्रामा कर रही हूँ. दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहुत सारी बिहेवियरल चीज़ें आपको नज़र भी आ जाती हैं. इट्स नॉट अ मेड अप डिजीज़. ये किसी भी इलनेस की तरह एक रियल इलनेस है, और किसी भी इलाज की तरह जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको इलाज की ज़रूरत है, इसको दवाइयों की ज़रूरत है. देयर आर पीपल हु हैव सच डिसऑर्डर्स कि जब तक वो दवाई लेते हैं. अच्छा, उन ख़वातीन की एक और अच्छी बात जो मैं जाते जाते कहना चाहती हूँ, उन्होंने पता क्या कहा था. उन्होंने कहा था कि मैं मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों हैं, और मैं ना दवाई लेती हूँ, और फिर जब मैं दवाई लेना शुरू करती हूँ तो एक अरसे के बाद मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ, मैं परफेक्टली नॉर्मल हूँ, ठीक है, और मैं दवाइयाँ छोड़ देती हूँ. उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे बाहर आंधी तूफ़ान है, आपके दिमाग के अंदर एक आंधी तूफ़ान है हर वक्त मचा हुआ. ये उस बंदे की बात हो रही है जैसे डिप्रेशन है, जैसे एंग्जाइटी है, और उसने दवाई ली और वो एक छाता लेके खड़ा हो गया. ठीक, वो छाता लेके खातून खड़ी हो गई. अब बाहर आंधी तूफ़ान है, लेकिन आप छाते के नीचे, इसलिए आपको वो तकलीफ़ परेशानी नहीं हो रही आंधी तूफ़ान वाली. तो आप थोड़ी देर के लिए सोचते हो यार मैं तो गीला भी नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ हो भी नहीं रहा है, तो मैं छाता छोड़ देती हूँ, मेडिकेशन छोड़ देती हूँ. तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको फिर इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती हैं. मेडिकेशन से वीन ऑफ होने के भी तरीके हैं, मेडिकेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम करने के भी तरीके हैं. वो आपके और आपके मेडिकल एक्सपर्ट के दरमियान में है, वो आपकी रिजिलियंस पर है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत पर है. ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको या आपकी गिरदो नवा में किसी खातून को, किसी मदर को, किसी बेटी को, किसी बहू को, किसी बहन को, किसी काम करने वाली को भी हेल्प की ज़रूरत है और आप इस्तात रखते हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकें, तो सिर्फ बातों से हेल्प मत करें. बाज़ औक़ात बातें तकलीफ़ बढ़ा देती हैं, कम नहीं करती. एक बंदा जो कह रहा है कि मुझे इतनी 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 तकलीफ़ है और इतने सालों से है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि सब्र करो. सब्र इज़ नॉट द ब्लैंकेट टू सॉल्व एवरीथिंग. समटाइम्स इट टेक्स मोर देन सब्र. दैट पर्सन इज़ सर्वाइविंग बिकॉज उसने इतने अरसे तक सब्र किए रखा है. ठीक, और उसके बाद दुआ करें और उसको एक डिज़ीज़ की तरह लें और उसको स्टिग्मा मत बनाइए. बात मैं कह सकती हूँ. आखिर में ये कहूँगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जबनी वल बख़ली वल हरमी वल क़सवती वल गफ़लती वल आइलती वल ज़िल्लती वल मस्कनती व अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल कुफ़्रि वल फ़ुसूक़ि वल शिक़ाक़ि वल निफ़ाक़ वल सुमअति वल रिया व अऊज़ु बिका मिनस सुम्मी वल समी वल बकमी वल जुनूनी वल जुज़ामी वल बरसी वल सय्यिल अस्क़ाम. ठीक. ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज फ्रॉम हेल्पलेसनेस, फ्रॉम लेजीनेस. मुझे बचाएं या रब हेल्पलेसनेस से, लेजीनेस से, कावर्डिस से, कंजूसी से, बूढ़ी एज में दिमाग के सटक जाने से, हार्श हो जाने से, हीटलेस हो जाने से, ह्यूमिलिएशन से, डिप्रिवेशन से. या अल्लाह, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ कि मुझे महफूज फरमा डिसोबीडियंस से, हिपोक्रेसी से, बैड रेप्यूटेशन से, डेफनेस, डमनेस, इंसानिटी, लेप्रेसी और हर किस्म की बुरी बीमारी से या रब मुझे महफूज फरमा. आमीन सुम आमीन. आपके क्वेश्चंस एज सच 2 ही आए, उसका मैंने होपफुली जवाब दे दिया है. जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम एंड आई एम हियर जस्ट फॉर अ फ्यू मोर सेकंड्स. अंटिल देन आई एम गुड. I hope this talk was helpful. Thank you to everybody who was able to give time to this. Jazakallah khair. मेरी तरफ से Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. If you would like to follow me on social media or on YouTube, मेरा channel है इरम बिन सफ़िया के नाम से, और उसके अलावा मेरा blog है Parenting Uncomplicated के नाम से. Parenting Uncomplicated पे मैं अपने YouTube चैनल को लिंक करती हूँ, तो आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं. It's about parenting and inshallah it will be both in English and Urdu. Follow that. मैं बाद में इसमें लिंक भी सेव कर दूँगी. I'm just waiting for somebody to say we're done. No questions? Alhamdulillah. During this pandemic situation, आखिरी बात,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ہم سے دور فرمائے، اور ہمیں اس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ایمپیتھیٹک مومن بن کے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. Can you please share the link of future؟ جی ہاں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.